औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज राई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत में कई अहम सवालात ज़ेर बहस हैं, जिनका ताल्लुक सिर्फ सियासत से नहीं बल्कि कानून, जमहूरियत और आम इंसान की जिंदगियों से जुड़ा है। अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की सेहत से जो मामला जुड़ा है, उसको अदालत के हुक्म के बावजूद आज का कहा गया था, मगर अभी तक हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है जो कि दोबारा अदालत से रजू करने का फैसला किया गया है और कंटेंट ऑफ कोर्ट में जाकर इस पे इम्प्लीमेंट करवाने का सोचा जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत की दायर करदा जो अपील थी उस पे कुछ एतराजात लगाए और वापस कर दी गई है। इस पे भी पेशरफ्त जो थी, ये भी बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि ये पेशरफ्त जो है आम पेशरफ्त नहीं है। ये पेशरफ्त किन के कहने पे की गई, इसको तलाश करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हुकूमती सीनियर रहनुमा है ख्वाजा साद रफीक, उनका कहना था जब ये स्टेटमेंट कोर्ट की तरफ से आई तो उनका कहना था मैं इसका खैर मकदम करता हूं और ये काम अदालत की बजाय हुकूमत वक्त को करना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होता। उन्होंने इस फैसले को अप्रिशिएट भी किया और इसके अलावा कुछ हुकूमती नुमाइंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पर एतराज किया कि एक कैदी जो रिकॉर्ड याफ्ता कैदी है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की इजाजत नहीं देनी जानी चाहिए। तारक फजल चौधरी साहब का कहना था कि हम इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाने देंगे और अगर ये मुल्क से बाहर जाना चाहें तो वहां पे भी जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। इस तरह की अजीबो गरीब बातें हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी इस पर क्या मौक़िफ़ है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। नए सूबों की बहस एक बार फिर जोर पकड़ती जा रही है और नए सूबों को साथ जोड़ा जा रहा है इमरान खान साहब की जो आर्जी रिहाई जिसको समझा जा रहा है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ था कि हम रिलीफ चाहते हैं। किस चीज में? इलेक्शन रिफॉर्म्स में चाहते हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए चाहते हैं और जो कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके लिए रिलीफ चाहते हैं। मगर सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए जेल से हॉस्पिटल के लिए आर्जी रिहाई जिसको इलाज मुआवजे के लिए किया गया है, वो उस पर भी मैं कहता हूं कि सेटिस्फाई नजर आते हैं कि ये दोहरा म्यार है कि सिर्फ बात रिहाई से जाके सिर्फ अदालती जो है अहकामात के बाद जो हॉस्पिटल के इलाज मुआवजे तक रह चुकी है। इसके साथ बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का शेड्यूल जारी किया। इस पे इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं होंगे, इस पे भी बात करेंगे। और सबसे अहम और जरूरी और हमेशा की तरह आज भी एक सवाल सियासतदानों के सामने रखेंगे कि अवाम बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, पेट्रोल की वजह से आए रोज जो मुश्किलात का शिकार नजर आती है, इसके लिए भी कोई आवाज उठाएगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मुफाद के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने इक्तदार को बचाने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बानी को रिहा करवाने के अलावा भी कोई एजेंडा पेश कर सकेंगे या नहीं? इस पर बात करने के लिए स्टूडियो पे सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार आसिम जवेद साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फायजा मलिक साहिबा, आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से समिया अता शहानी साहिबा हैं, मेंबर हैं सूबाई असेंबली की। सबसे पहले सरदार साहब ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो अभी अदालत की तरफ से भी रिलीफ मिला, फिर बहुत सारे लोगों ने बातें की, आपने मिठाइयां और खुशी की लहर दौड़ गई आपने एक रिलीफ के लिए, फिर भी उस पर रिलीफ नहीं मिल सका, इस पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चोई साहिब। पहली बात तो ये है कि जब से ये 26वीं और 27वीं तरमीम पास हुई है उस वक़्त से लेकर हमारा मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अदलिया जो है उसका तसव्वुर तो ख़त्म हो चुका है। पहले जो लोग कहते थे कि आपको मिल गया, फिर भी आप कह रहे हैं तसव्वुर खत्म हो गया। मेरी सिर्फ बात सुन लें। रिलीफ ये हम पे कोई एहसान नहीं किया, इसको रिलीफ नहीं कह सकते। मैं बड़ा हैरान हूं इस वक्त जब पाकिस्तान के मीडियाज में और सोशल मीडिया पे खास तौर पे इस चीज पे बात होती है जी कि जी एक ऐसा बंदा जो जेल में बीमार है, जिसका बुनियादी हक है और जिनके पास वो इस वक्त मौजूद है, जिनकी कस्टडी में है, उन पे ये फर्ज है कि उन्होंने उसका इलाज करवाना है और उन्होंने वो अपना फर्ज पूरा नहीं किया। और इतने अरसे के बाद जब उसके जो लवाहिकीन हैं, जो उसकी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें दी और फिर एक दरखास्त जो है उसको सुना गया और सुनने के बाद उस पर एक फैसला हुआ कि उस कैदी को
جس کو اس وقت جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کے علاج کروانے کے لیے اس کو ہسپتال میں شفٹ کیا جائے تو اس پہ بھی لوگ سوالات اٹھانے کے لیے تیار ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں، سرکاری پہ تو وہ تیار ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر وہ سرکاری ہسپتال میں علاج کروانا چاہتے تو کس نے روکا تھا؟ یہ پریسیڈنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ماشاءاللہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب بیمار ہوئے تھے تو کس قانون کے تحت جو ہے وہ ان کو یہاں سے سیدھا باہر بھیج دیا گیا تھا علاج کروانے کے لیے. گورنمنٹ تھی اس ٹائم؟ جی ہماری حکومت تھی. نہ جانے دیتے نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس وقت یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک انسانی ہمدردی کی بنا پہ علاج پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ایک بندہ جس کی بارے میں یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ اس کے علاج جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو علاج کے لیے جیل کے ہسپتال میں، اس کو علاج کے لیے پرائیویٹ ہسپتال میں جہاں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے اس کو شفٹ کرنے میں کوئی امر مانے نہیں. رپورٹس تو پھر نواز شریف کی تھی، زرداری کی بھی تھی، تو پھر آپ اس پہ کیوں اعتراض کرتے تھے ان رپورٹس پہ؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں کہ جو بندہ دنیا بھر میں جا کے کیا، دیکھیں وہ جو بعد میں تمام میڈیا نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے ہمارے اس وقت پارلیمنٹیرین ہیں جو اس وقت ہمارے اہل اقتدار ہیں، انہوں نے ان کو سینیٹر بنایا ہوا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی ہم نے منورنگ کر کے اس وقت یہ رپورٹ بنائی تھی اور اس وقت کے وزیر اعظم سے یہ چھپا کر جو ہے یہ تمام کارستانی جو ہے وہ کی گئی تھی. لیکن اس وقت کے وزیر اعظم اتنے اہل بھی نہیں تھے کہ منسٹر ہیلتھ آپ کی سرکار، آپ کی حکومت آپ کی، اس کے باوجود آپ کو یہ اتنی چھوٹی سی رپورٹس کی بات نہیں پتا چلتی. نہیں دیکھیں کہ اب وزیر اعظم نے خود تو رپورٹ تیار نہیں کرنا ہوتا، اس کے نیچے ایک باقاعدہ ایک اگر نیگیٹو ہو یا پوزیٹو ہو تو ہیڈ کو ہی کریڈٹ جاتا ہے. نہیں وہ دیکھیں کہ نیچے جو ہماری رپورٹ جو اس وقت کے پرائم منسٹر تک پہنچی، پرائم منسٹر نے اس پہ سیاست نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی انہوں نے تو عوام کا اتنا پیسہ لوٹا ہوا ہے، پہلے یہ جو ہے عوام کا پیسہ دیں پھر جائیں. انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنا پہ انہیں جانے کی اجازت دی. صرف ایک بات کی کہ ٹھیک ہے جی ان سے شورٹی لے لیں، مگر اس وقت کی عدالتیں جو ہیں انہوں نے وہ شورٹی بھی نہیں لی اور 50 روپے کے اسٹامپ پر ان کو باہر جانے کی اجازت دی. اور باہر جا کے انہوں نے اس کو جو وائلیٹ کیا، اس کنسیشن کو جو مس یوز کیا، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ہم ان پہ باہر جانے کی بات نہیں کرتے. کل کو آپ کی بھی رپورٹس غلط نکل آئی تو پھر ہم تو باہر جا ہی نہیں رہے، ہم تو یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے. نہیں ہم نہیں جانا چاہتے. جس طریقے سے یہ دیکھیں یہ عمران خان اس ملک میں ہسٹری بدل رہا ہے. اس نے جس دلیری سے یہ جیل کاٹی ہے، آج تک پاکستان میں کوئی اس دلیری سے جیل نہیں کاٹ سکا. وہ آج بھی اس ملک سے جانا نہیں چاہتا. ہر دفعہ جب اس کے پاس آپشن لے کے جاتے ہیں وہ اس آپشن کو ریجیکٹ کرتا ہے. وہ اس پاکستان کی عوام سے ہے، اس پاکستان کی عوام کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. ابھی جو اس کے علاج کا ایک ایشو ہے، دیکھیں یہ اس حکومت وقت کی کتنی نیگلیجنس ہے کہ انہوں نے اس کی ایک آنکھ کی، ایک ایسا بندہ جس کو اس وقت عوام نے فارم 45 کے ذریعے اقتدار میں لایا ہوا ہے، اور اس بندے کی جو آنکھ کی بنائی ہے وہ 85% ختم کر دی ہوئی ہے. یہ کتنی زیادتی ہے. اس موقع میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ آپ لوگوں کے سوشل میڈیا کی بات نہیں، سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کے حکم پہ کی آنکھ 85% اس کی بنائی جا چکی ہے اور وہ کتابیں منگواتا ہے کہ مجھے کتابیں بکس دی جائیں، میں نے کتابیں پڑھنی. وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں ایک آنکھ کی بنائی کی بات ہو رہی ہے، دوسری آنکھ کی بنائی تو ظاہر ہے کہ انٹیکٹ ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں ایج کتنی ہے خان صاحب کی؟ جی خان صاحب کی ایج جتنی مرضی ہے. آپ وہ دیکھیں کہ جس وقت ان کو ہسپتال میں شفٹ کیا گیا تھا اس وقت جو ان کی آنکھ کی بنائی تھی، ان کے باقی جو رپورٹس تھیں وہ کس طریقے کی تھیں. خان صاحب جو ہیں ان کے حالات و واقعات اس طریقے کے ہیں کہ وہ سخت ایکسرسائز کرنے والے بندے ہیں. تو ان کے ساتھ جیل میں جو تنہائی میں ان کی جیل کاٹی گئی ہے، جو ان کو ملاقاتوں سے محروم کیا گیا ہے، اور جو ان کو جو ڈائٹس ہے
وہ پراپر فراہم نہیں کی گئی, اس کی وجہ سے ان کا یہ معاملہ ہوا ہے. انفارمیشن سیکٹری صاحبہ فائزہ ملک صاحبہ, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ایک فنڈامنٹل رائٹ تو ہے, کوئی بھی ریکارڈ یافتہ ہے, ملزم ہے, مجرم ہے, اس کے صحت کے حوالے سے, مگر اگر آپ کہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے ہی علاج کروانا ہے, اس کو آپ ٹھیک سمجھتی ہیں؟ دیکھیے یہ تو فنڈامنٹل رائٹ بالکل نہیں ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ قیدی کی نوعیت قید کی دیکھی جاتی ہے اور اس کے مطابق اس کو سہولتیں دی جاتی ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جیسے میرے بھائی ابھی گنوا رہے تھے انگلیوں کے اوپر کہ فلاں کو بھی ریلیف دیا اور ہاسپٹل گیا, زرداری صاحب کو بھی ریلیف دیا اور ہاسپٹل لے کے گئے, تو اگر اس حساب سے اور اس حوالے سے دیکھیں تو سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کا جو رائٹ بنتا ہے اس کے مطابق ان کو حکومت وقت جو ہے اس کو علاج کی سہولت دینی چاہیے اگر وہ بیمار ہیں. جو مطلب مختلف آراء آ رہی ہیں نا, جو میرے بھائی ابھی کہہ رہے تھے نا بات کہ جی ہماری حکومت میں ہم نے تو ان کو باہر بھیج دیا میاں نواز شریف کو, تو میرا بھائی آپ کے وزیر اعظم کا بنایا ہوا بورڈ تھا جس بورڈ نے ان کی رپورٹس اور ان کے جو چیک اپ تھے وہ سارے دیکھے, دیکھنے کے بعد آپ کی ہیلتھ منسٹر تھی یاسمین راشد جنہوں نے اس کو لیڈ کیا پورے اس پینل کو, اور پھر وہ رپورٹ جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے اس وقت ان کے پاس لے جائی گئی, اور پھر اس بورڈ نے اور ان کی جو کابینہ تھی انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ جو اس وقت یہ نواز شریف صاحب کی حالات ہیں, جو ان کے ٹیسٹ ہیں, ان کے مطابق ان کو باہر جانے دیا جائے. اور خود نون لیگ بھی سچی جو بات کہنا چاہیے کہ وہ جیل برداشت نہیں کر سکتے, وہ جیل کے لیے نہیں بنے, وہ صرف یہاں حکمرانی کے لیے بنے ہیں, تو وہ باہر جانا چاہتے تھے اس لیے وہ باہر چلے گئے. باقی رہ گئی بات بے شک اتحادی ہیں, لیکن میں ایک سچ بتا رہی ہوں, میں اپوزیشن کی بات نہیں کر رہی, وہ جیل میں نہیں رہ سکتے, وہ کمپرومائز کر کے 10 سال کے لیے ملک سے باہر پہلے بھی گئے تھے مشرف کے دور میں بھی, اب بھی وہ کمپرومائز, خاموشی کا کمپرومائز انہوں نے کیا اور وہ 5 سال 4 سال خاموش رہے ہیں, ملک سے باہر چلے گئے اپنے ہیلتھ ریزنز پہ, لیکن باہر جاتے ہی ان کی سیریں بھی شروع ہو گئی, ان کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا, پلیٹلیٹس بھی واپس آ گئے, یہ ہم سب نے دیکھا ہے, اس میں کوئی مطلب دوسری رائے نہیں ہے. وہ بیمار تھے, یہ ہے کہ جو کمیٹی خان صاحب نے بنائی تھی اس وقت کی, اس نے دیکھیں وہ بیمار ہوں گے, نہیں ایسے نہیں ہے, وہ بیمار تھے اور وہ بیمار تھے, وہ باہر جا کے ٹھیک ہو گئے ہوں گے. مطلب ایک ہوتا ہے نا ایک جیل, اگر یہ ان کی پارٹی کا اور خان صاحب کا ڈیسیژن ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہیں تو ظاہر ہے حکومت وقت نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہ ڈٹ کے کھڑا ہے یا ڈٹ کے جیل میں ہے اب یہ نہیں پتا ہمیں, ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ وہ جیل میں ہیں, ان کے اوپر الزامات ثابت ہوئے ہیں, ان کے اوپر کیسز ہیں اور وہ اس وقت سزا یافتہ ہیں. مجرم ہے, دیکھیں نا, ہاں سزا یافتہ ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سزا یافتہ نہیں تھے, ان کے ٹرائل چل رہے تھے. اور ابھی میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج تک کسی نے ایسے جیل نہیں کاٹی. بھائی آصف علی زرداری نے 14 سال بغیر کسی کیس کے ثابت ہوئے ٹرائل کے اوپر 14 سال قید کاٹی ہے, اس کی زبان کاٹی گئی, زبان میں سوراخ کیا گیا, کیا کیا ٹارچر نہیں ہوا. اور اگر اس سے زرداری کے ساتھ جی ان کی زبان کاٹی ہوئی ہے, یہاں ان کی زبان میں سوراخ کیا ہوا, یہ جیل میں جب وہ جیل میں تھے, تو یہ ٹارچر ہماری قیادت نے برداشت کیا. اور اس سے پہلے ضیاء کے دور میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور نصرت بھٹو کو جیل میں ڈالا گیا تھا, محترمہ کے کان کے اندر کوئی ایسی چیز کی گئی تھی, ایسا کوئی وہاں پہ پنشمنٹ یا سزا کے طور پہ کہ جس سے ان کے خون کان سے نکلنا شروع ہوا تھا اور اس کا علاج ہوتا رہا. یہ مارشل لا دور کی بات ہے. مطلب محترمہ سے زیادہ جیلیں کس نے کاٹی, کسی کے اندر جرت ہی نہیں ہے جیل کاٹنی. جیل بہت بڑی بات ہے. یہ ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ ہماری پارٹی میں صرف ایک لیڈر ہے جو جیل کاٹنا چاہتا ہے, باقی تو ان کا کوئی جانا پسند ہی نہیں کرتا, کسی میں ہمت ہی نہیں ہے. جن بیچاروں کو پکڑا ہوا ہے ان کی بھی اس وقت کیا حالات ہیں سب کے سامنے ہے. جیل بہت مشکل چیز ہے, چاہے جیل 1 دن کی ہو چاہے جیل 100 دن کی ہو, جیل بہت مشکل. جیل کاٹنا ایک رات. کیا موقف ہے کہ علاج پرائیویٹ میں؟ دیکھیں ہمارا موقف ہمیشہ سے ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے, انسانی ہمدردی کے کہیں بھی ہونا چاہیے. وہ پاکستان کے شہری ہیں,
اگر ان کو سزا بھی ہے تو سزا یافتہ کو کیا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ سرکاری ہاسپٹل بھی تو آپ لوگوں کے نا، کیا اس میں آپ لوگ نہیں جا سکتے؟ سیاستدان نہیں جا سکتے؟ جاتے ہیں، سارے سیاستدان جاتے ہیں۔ جب ہیں زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب جب جیل میں تھے اور جیل سے جب وہ گئے ہیں علاج کے لیے تو وہ کراچی کا ہاسپٹل میں گئے، وہ دبئی یا لندن کے ہاسپٹل میں تو نہیں گئے، کراچی کا ہاسپٹل تھا جہاں گئے، اور اسلام آباد پیمس کے اس میں وہ رہے ہیں۔ مطلب آپ جاتے ہیں، کیوں نہیں جاتے؟ یہ بھی مان لیں تو ان کو بھی لے جائیں گے۔ صرف شفا پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ جی بیسٹ ہمیں چیز چاہیے، تو بیسٹ چیز سرکاری ہاسپٹل میں بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہے، حکومت کی مرضی ہونی چاہیے۔ پی ایم ایل این بھی رہی ہے، آپ بھی رہے، یہ خود بھی اقتدار میں رہے، یہ سرکاری ہاسپٹل کو اتنا اپ گریڈ کر لیتے کہ اس ٹائم اپنا علاج وہ نہیں کریں گے، ریفارمز نہیں لائیں گے، چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے نا، نہیں، ہم جہاں اقتدار میں ہیں وہاں چلے جائیں نا، پوری دنیا سے لوگ آ کے علاج کرا رہے ہیں۔ کراچی میں، سندھ میں بہترین ہاسپٹل، پینے کا صاف پانی نہیں ہے وہاں پہ، وہاں بھائی پینے کا صاف پانی بھی آ جائے گا، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اس طرح تو اب ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، آپ بتائیں چلے جائیں نا، آپ دیکھ لیں ہاسپٹل ہے کوئی ایک، وہ جو کیا لال بس شروع کی تھی وہی نہیں بنا سکے یہ لوگ، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہاں، انہوں نے 4 سال پنجاب میں بھی کچھ نہیں کیا۔ جو ابھی آپ ریفارمز کی بات کر رہے تھے سٹارٹ لیتے ہوئے، کون سی ریفارمز لائے ہیں یہ؟ 4 سال اقتدار میں، 4.5 سال رہے ہیں، کوئی ریفارمز لائے؟ ان کو بطور حکومت ان کا کردار تھا کہ یہ اپوزیشن کو لاتے، ایک لیول پہ بٹھاتے، ایک ٹیبل پہ بٹھاتے اپوزیشن جماعتوں کو، اور انہیں کہتے کہ آئیں ہم اصلاحات لا رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ۔ جب یہ اقتدار میں تھے، ہاں، اس وقت اپنی پڑی تھی۔ آج آپ اقتدار میں، آپ کیوں نہیں بٹھاتے کنہیں؟ ان کو وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، چھلانگے مارتے ہیں ان کو۔ آپ نے کرنا ہے بھائی ہم تو ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ہر وقت ٹیبل ٹاک کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو، آصف زرداری، وہ کبھی بھی سیاسی جماعتوں سے فاصلہ پیدا نہیں کرتے، ہر جماعت کو دعوت دیتے ہیں، وہ اوپن دعوت ہے۔ اتحادی کے ساتھ اتنے سیکھ پا ہیں، سب کو اوپن دعوت ہے۔ آپ ایک دوسرے پہ داغ رہے ہیں، دیکھیں صرف پھر عوامی آپ نے بیانیہ بنایا ہوا ہے؟ نہیں، بیانیہ نہیں ہے، ہم نے 3 سال اپنے اتحادیوں کو موقع دیا ہے خاموشی کے ساتھ کہ آپ ڈیلیور کریں جو مینیفیسٹو یا جو آپ نے لوگوں سے وعدے کیے ہیں۔ آپ فارم 47 پہ بھی اگر آئے ہیں تو اب آپ کو ڈیلیور کرنا ہے۔ آپ بھی ایگری کرتے ہیں کیا مطلب؟ یہ فارم 47 پہ ہے تو چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ آپ فارم 47 پہ آئیں، پھر تو آپ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ سن لیں نا۔ اگر فارم 47 پہ آپ آ گئے اقتدار میں تو کیا آپ کو یہ اختیار مل گیا کہ آپ ڈیلیور نہ کریں؟ اگر ہم ان کے آج گورننس پہ بات کر رہے ہیں، آج جیسے میں نے صبح پریس کانفرنس کی ہے، میں نے گورننس کی چیزیں بتائی ہیں کہ پنجاب پہ ہم بعد میں جاتے ہیں، ہم لاہور میں اس وقت بیٹھے ہیں، ہم لاہور میں جو مین چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو کیوں نہ بتائیں؟ ہم نے 3 سال آپ کا انتظار کیا کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کے پاؤں جم جائیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں ان کی نائلی پنجاب میں تھی تو اس کی وجہ سے ہمیں کام کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے، پھر ہم نے 3 سال آپ کا انتظار کیا کہ آپ کے پاؤں جم جائے، آپ جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں وہ پروجیکٹس لائیں اور آپ ڈیلیور کرنا شروع کریں۔ اور خدا کے لیے 3 سال اب پیچھے رہ گیا ٹائم، اگر آپ نے ابھی ڈیلیورنس دینی نہیں ہے عوام کو، آپ ابھی عوام کی بات کریں۔ اگلے ٹینور کا تو انتظار نہیں کر رہے، اگلا ٹینور کس نے دیکھا ہے جناب؟ عوام کا تو اس وقت برا حال ہے، پیٹرول، بجلی، کوئی چیز ہے اویلیبل؟ کوئی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روٹی پکانے جاؤ تو چولہے میں گیس نہیں ہوتی، کمرے میں آ کے بیٹھو تو بجلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پیٹرول ڈلوانے جاؤ تو پیٹرول کا پتہ چلتا ہے آج 5 روپے بڑھ گیا ہے، اگلے دن صبح اٹھ کے جاؤ تو پتہ چلتا ہے آج 6 روپے اور بڑھ گیا ہے۔ اور جب پیٹرول ڈلوا کے باہر نکلے بائک والا یا گاڑی والا تو آگے جتھا کھڑا ہوتا ہے پولیس کا، وہ جفا ڈال لیتا ہے، کہتا ہے ادھر آ 2000 روپے 32 روپے کم ہو گیا۔ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سمیات شاہانی صاحبہ، یہ بتائیے گا، ایک طرف آپ کے جو سینئر رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان کا بانی پاکستان تحریک انصاف کا علاج ہونا چاہیے، ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، دوسری طرف آپ کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں، تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ دوہرا معیار نہیں ہے، ہر قیدی کا رائٹ ہے۔ کی آپ لوگوں نے دیکھیں وہ یہ کی کہ جو گورنمنٹ قیدی گورنمنٹ کا ہے نا، اڈیالہ جیل کا قیدی ہے، اسی کی انتظامیہ نے ہی اگر ہسپتال تک بھی رسائی دینی ہے تو وہ اڈیالہ جیل کے قیدی ہی ہوں گے، لیکن ایک جو گورنمنٹ کا قیدی ہے وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں ہی ٹریٹمنٹ کرائے گا نا۔
اگر آپ اگزامپل لینا چاہتے ہیں، چاہے میاں نواز شریف صاحب تھے، ان کو بھی گورنمنٹ سیکٹر میں یہ سہولت دی گئی، زرداری صاحب تھے، ان کو بھی گورنمنٹ سیکٹر میں سہولت دی گئی، تو یہ گورنمنٹ سیکٹر سے ہٹ کے پرائیویٹ سیکٹر کو کیوں چوز کرتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آتی. آؤٹ آف کنٹری کی بھی سہولت دی گئی. دیکھیں آؤٹ آف کنٹری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ پہ دی گئی نا کہ ان کے جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے وہ حد سے زیادہ ریڈیوس ہوئی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ صرف لندن کے ہاسپٹل میں پاسبل ہے. تو انہوں نے خود مطلب پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ہی یہ سجیسٹ کیا، انہوں نے ہی ساری ٹیسٹ رپورٹ سبمٹ کرائیں، ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہی سارا کچھ یہ ڈرافٹ کر کے دیا. بغیر گورنمنٹ کے اپروول کے تو میاں نواز شریف صاحب نہیں گئے تھے. اور اس کے بعد ان کی ٹوٹل کنٹینیوس یہ رپورٹس ہوتی تھیں کہ ٹریٹمنٹ کے بعد جب وہ بہتر ہونا شروع ہوئے تو عمران خان صاحب بتایا کرتے تھے کہ آج نواز شریف نے چائے کا 1 کپ پیا برآمدے میں بیٹھ کے، آج یہ ہوا آج یہ ہوا. ہمیں سارا کچھ یاد ہے، کچھ بھی بھولے نہیں ہے، بدلے ہم کچھ بھی نہیں لے رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو بہترین فیسلٹی ملے، بہترین ڈاکٹر ملے. میاں شہباز شریف بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب کورٹ نے کہہ دیا تھا، خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ یہ کام جو کورٹ نے کہا ہے، ہمارا جو پمز ہاسپٹل ہے پاکستان کا ہاسپٹل سب سے بہترین ہاسپٹل ہے. کون سی اچھی فیسلٹی ہیلتھ کی وہاں موجود نہیں ہے؟ کون سے اچھے پروفیسر وہاں موجود نہیں ہے جو ان کا آنکھوں کا علاج کر سکیں یا ان کے دیگر جو بتائے گئے مرض ہیں ان کا علاج کریں؟ ایک سے بڑھ کے ایک بیسٹ ڈاکٹر پیمز میں موجود ہے. میرا خیال ہے شفا میں بھی اتنے بہترین ڈاکٹر نہیں بیٹھے ہوں گے جو کہ ہمارے پاس پیمز میں موجود ہیں یا کسی بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں جو پروفیسر صاحبان موجود ہیں. میں حیران ہوتی ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی جب وہ انہوں نے گولی کا وہ جو ڈرامہ کیا تھا کہ گولی لگی ہے تو یہ انہوں نے بجائے کسی گورنمنٹ سیکٹر میں ٹریٹمنٹ کرانے کے انہوں نے شوکت خانم کو ترجیح دی. اب بھی پتہ نہیں شفا کو ترجیح دے رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ ان کا کیا کرائٹیریا ہے. اگر باقی لیڈر سے ایگزامپلز لی جاتی ہے تو باقی لیڈرز نے بھی تو گورنمنٹ ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ کرایا ہے نا. باقی لیڈران کی ملاقاتیں بھی تو ہوتی تھی نا، تو ان کی بھی ہو رہی ہیں، لیکن ان کی ملاقات جیسی ہوتی ہے اگر یہ دھرنے کی یا کسی اور چیز کی کال دے کے سیخ پا ہونے کے جو بھی ان کو ملنے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، ان سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے کچھ نہیں کر رہے، آپ لوگ سڑکیں بلاک کر دو، آپ لوگ یہ کر دو، آپ لوگ اگر میں نہیں تو کچھ نہیں، جو وہ والے حالات میاں نواز شریف صاحب نے تو کچھ نہیں کیا. میاں نواز شریف نے تو نہیں کہا کہ میں نہیں تو پاکستان نہیں. اس طرح کی سٹیٹمنٹ عمران خان کی بہنیں دیتی ہیں، عمران خان دیتے نظر آتے ہیں. ہمارا ملک پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، سب سے پہلے ہمارا ملک پاکستان. لیکن جو عمران خان کی سٹیٹمنٹ اور جو ان سے ملنے ملاقاتی آتے ہیں ان کو انہوں نے وہ جو فساد پہ آمادہ کرنے کی جو ان کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں نا، تو ملک پاکستان اس وقت کسی فساد کا متحمل نہیں ہے. پارٹی آپ کی ایک پیج پہ نہیں ہے اس ٹائم؟ ہماری پارٹی ایک پیج پہ ہے. عمران خان کا علاج ہونا چاہیے، گورنمنٹ سیکٹر میں ہونا چاہیے. کہا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی علاج ہو جائے. کیا پیمز میں آئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا؟ کیا پیمز میں ہمارے پاس آئی کا وارڈ پرفیکٹ نہیں ہے؟ سینئر لوگوں کو تو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. بہترین علاج ہو، بہترین سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹرز علاج کریں ہوگا ویسی دیں بھی. ہمارے جو ہیں مطلب رہنما وہ بھی یہاں ٹریٹمنٹ کراتے رہے ہیں. میں زرداری صاحب کا بھی بتا رہی ہوں کہ وہ بھی یہاں گورنمنٹ سیکٹر میں ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں. تو عمران خان اپنا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر سے باہر جا کے کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ جی ایک تو میں جو ابھی میری محترم بہنوں نے جو تاریخ جو ہے وہ غلط بتائی ہے اس کو میں درست کر دوں. ایک تو یہ تھا کہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھجوایا گیا تھا اس وقت وہ کنوکٹڈ تھے، وہ ملزم نہیں تھے. ان کو 2 کیسز میں سزا ہو چکی تھی، ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا ہو چکی تھی اور العزیزیہ میں سزا ہو چکی تھی. اور اس وقت ان کو فیسلٹی یہ ملی تھی کہ وہ علاج کروانے کے لیے یہاں سے لندن چلے گئے تھے. دوسرا جو زرداری صاحب جب رہے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ساری دنیا کو پتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جیل کاٹی ہے. اور وہ ڈاکٹر آسم جو ان کے بہت درینہ دوست ہیں ان کے ہسپتال میں وہ علاج کرواتے رہے ہیں. اب جب خان صاحب کی بات ہو رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پرائیویٹ ہسپتال کو ترجیح دیتے ہیں، گورنمنٹ ہسپتال میں علاج نہیں کرواتے، تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں جہاں پہ بھی علاج کروانا ہے علاج کروائیں، لیکن کم از کم جو ایک ایسا ڈاکٹر جس بندے نے علاج کروانا ہے اس کو اعتماد ہو اس کو بھی اس علاج میں شامل کر دیں. یہ جو فیصلہ ابھی کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، انہوں نے یہ فیصلہ ان کی طرف سے جو رپورٹس جمع ہوئی ہیں ان رپورٹس کو مد نظر رکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور جہاں تک بات کی ہے کہ اشفا میں ان کا علاج ہونا ہے تو اشفا جو ہاسپٹل ہے وہ بھی اسلام آباد میں ہی ہے، اس ملک سے باہر تو نہیں ہے. اگر وہ اشفا ہاسپٹل ہے وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں
وہ میاں شہباز شریف صاحب ہی ہیں، وہ ملک سے باہر نہیں جا رہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو میری بہن بات کر رہی تھی کہ جی یہ مہنگائی ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو یہ دونوں پارٹیوں نے مل کے اس ملک کا جو حال کر دیا ہے، اس کی وجہ سے عوام کا یہ حال ہو گیا ہے کہ عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، عمران خان عوام کے پاس اس وقت پینے کو پانی نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت عوام جو ہے وہ بجلی کے بل دینے کی بجائے خودکشیاں کر رہی ہے، اور یہ جو اس وقت ایک پارٹی جو ہے وہ آئینی عہدے لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ اس وقت لوٹ کھسوٹ میں لگی ہوئی ہے، میں تو ان دونوں پارٹیز کو پورا قصوروار سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی اس ٹائم موجودہ حالات کے کہ یہ پارٹی جو ہے، یہ پارٹی یہ فارم 45 پہ جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ عوام کی خدمت نہیں کر رہی، تو ان کو فوری طور پہ آئینی عہدے چھوڑنے چاہیے۔ 45 کہہ دیا، 47 والے آپ کہہ جی 47 ویری سوری 47، تو ان کو آئینی عہدے جو ہیں وہ چھوڑنے چاہیے۔ دیکھیں اس وقت تک جب گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین کے وہاں جو آزاد جیتے تھے، ان کو دھکے کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ جب پیپلز پارٹی میں شامل کروایا گیا، اس وقت میری بہن کی پارٹی نے ان کو خوش آمدید کہا۔ ابھی جب ڈنڈے کے زور پہ نون جو دوسرے تھے وہ استحکام پارٹی میں شامل کچھ استحکام پارٹی میں شامل کروائے گئے، پی پی والے تو آپ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور اس وقت جو کشمیر میں جو الیکشن ہوا ہے وہ دیکھ لیں کس طریقے کا الیکشن ہوا ہے۔ سارے صوبوں کو کمپیئر کر لیں، دونوں پارٹیوں نے مل کے اس ملک کے نظام کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 17 سال سے کے پی عوام نے ان سے پہلے بھی حساب لیا تھا، آپ نے کچھ 17 سال کے پی ہم نے دیکھے اگر آپ وقت دیکھتے ہیں تو اس وقت دیکھیں پٹرول کی قیمت کیا تھی، اس وقت دیکھیں لوگوں کی تنخواہیں کتنی تھیں اور لوگوں کے اخراجات کتنے تھے، اس وقت پر کیپٹا انکم آپ دیکھیں اس وقت کتنی تھی۔ حکومت آج تک کے پی میں ہے، کے پی میں کیا کر رہے ہیں؟ 4.5 کروڑ کی عوام ہے کے پی میں۔ جی میں کیا کیا کے پی میں؟ میں آپ دیکھیں میری بہن نے بات کی تھی کہ انہوں نے کے پی میں صحت پہ جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے علاج کرنے جو ہاسپٹل ہے ہم نے بنائے، کتنے 4 کروڑ درخت لگائے پشاور انسٹیٹیوٹ آف جو درختوں کی بات کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ ہمارے اس وقت ماحول ٹھنڈا رکھنے میں بہت اچھے ہیں۔ اس وقت جو ہم نے 10 ہاسپٹل ہم نے بنائے، پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہم نے بنایا ہے، یہ برنز اینڈ پلاسٹک سرجری سینٹر ہم نے پشاور میں بنایا ہے، قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس ہم نے پشاور میں بنایا ہے، بچہ خان میڈیکل کمپلیکس ہم نے بنایا ہے۔ یہ ہماری حکومت بنے ہیں 2015-16 میں۔ آپ نے ان پہ رینوویشن بھی نہیں کی ہے۔ نہیں رینوویشن نہیں کی، یہ مردان میڈیکل آپ اس طرح کریں، آپ یہ ابھی آپ کے پاس گوگل موجود ہے، آپ گوگل سے پوچھیں جو جس انسٹیٹیوٹ کا ہم بتا رہے ہیں یہ انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بنائے ہیں کہ نہیں بنائے؟ ایگری کرتی ہے ان کی بات سے؟ بھائی میرے دکان میں درد شروع ہو گئی، میں صرف مطلب جھوٹ بندہ بولے یہ میں کھولتی ہوں ابھی اور کھول کے میں گوگل، ہاں باجی گوگل غلط بات نہیں، سندھ میں تو وزٹ کرا دوں گی ان کو، یہ کیا کریں گے؟ میں وزٹ کر کے آئی ہوں کے پی، میں وزٹ کر کے آئی ہوں، میں وزٹ کر کے آئی ہوں، دونوں آپ پارٹیوں کی وجہ وہ سے ان کے کہنے سے نہیں ہوتا۔ جو ریکارڈ قرضے تھے، جو ابھی تک پاکستان میں جتنے سال کی جمہوریت ہے نا وہ ساری جمہوریت کٹھی کر لیں اور ان کے 4.5 سال کٹھے کر لیں، ریکارڈ قرضہ ان کی حکومت نے لیا ہے، ہم نے اتنے قرضے نہیں لیے۔ 80+ ہو گیا، آپ لوگوں نے ڈبل کر دیا ہے۔ ہم نے نہیں، آپ اتحادی ہیں نا، پھر چھوڑ دیں ان کا۔ نہیں، غلط بات۔ دیکھیں ابھی آپ جو باتیں میرا بھائی کر رہا ہے کہ جی وہ علاج یہاں نہیں ہوا، ہاسپٹل میں علاج ہوا، علاج ہونا چاہیے، ان کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے، گورنمنٹ سیکٹر سے کرا، آپ علاج کرانا ہی نہیں چاہتے۔ اصل بات یہ ہے، سمجھ یہ آ رہا ہے کہ آپ صرف ملک میں کنٹروورسی کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ڈے 1 سے پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا سنگل، وہ ہے ملک کے اندر افراتفری اور فساد کی جو ایک اور گالی گلوچ کی سیاست ہے۔
وہ انہوں نے اتنی عام کر دیا ہے کہ اگر آپ ٹویٹر پہ بھی کوئی لفظ لکھ دیں نا، اس کے نیچے آپ کو کسی بھی معزز کوئی میرے جیسی عورت جس نے کبھی کوئی بات نہیں لکھی، وہ ایک جملہ لکھ دے، نیچے گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں بغیر دیکھے کہ یہ کون بندہ ہے، بات کرنے والے کا کردار کیا ہے. جنریشن کے لیے یہ بہت غلط ہے، بہت غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے پی ٹی آئی نے، کیونکہ اس جنریشن کو گالی بریگیڈ بنا دیا انہوں نے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کیا، ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے اور ہم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے. انہوں نے ان کو صرف یہ بتا دیا کہ تو نے ماں بہن ایک کر دینی ہے. بانی عمران خان کا نام کہیں آ جائے صحیح. ایون کہ میں اگر اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی آج ایک ویڈیو بنا کے ڈالتی ہوں کہ جی پنجاب حکومت جو ہے اس نے یہ کام نہیں کیا، تو نون لیگ تو جواب مجھے دے نہ نیچے، ان کو تو مرچیں لگے کہ میں کچرے کا ڈھیر دکھا رہی ہوں لاہور میں. میں مانتی ہوں، میں دکھا، میری ویڈیوز ہیں بھائی، میری ویڈیوز ہیں، یہ تو میری ویڈیوز ہیں. ان کے ایم پی ایم این اے کے حلقے میں اس وقت لاہور میں صفائی تو کروا نہیں سکا ہے، ہمارے پنجاب کے اوپر بلیم گیم ہم نے ستھرا کراچی کا نعرہ نہیں لگایا، ہم نے ستھرا سندھ کا نعرہ نہیں لگایا، آپ نے لگایا. ہم آپ کو چہرہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کے چہرے میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو پکڑیں. آپ صرف پوسٹر لگانے پہ زور نہ دیں، آپ دیکھیں جا کے کہ لوگ، میرے پاس تو ویڈیوز موجود ہیں کہ نماز جنازہ میں گھٹنے گھٹنے تک میری بہن گٹر کا پانی ہے اور سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور گٹر ابل رہے ہیں، صفائی ستھرائی کا نظام پرفیکٹ ہوا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ تو یہ لاہور سمیع اللہ خان ایم پی ہے، ان کا حلقہ ہے. میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، میں سوشل میڈیا پہ ڈال چکی ہوں. سما ٹی وی کے آپ چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں ویڈیوز. سما ٹی وی پورے لاہور میں پھر رہا ہے. نہیں کیمپین کی بات نہیں ہے، کیا مطلب وہ کیچڑ اور گند جا کے رکھ رہے ہیں وہاں پہ. یہ آپ ایک بات 3 سال بعد یاد آئے، وہ چلیں بات ایک سیکنڈ وہ چھوڑ دیں. میں نے ایسے غلط چینل کا نام لے لیا، میں نے تو خود ریکارڈ کیے ہیں، جا کے کیے ہیں. میرے اپنے بچوں نے، یہ ہمارے بچے ہیں سارے، انہوں نے جا کے ریکارڈ کیے. آپ سمجھتے کہ ہم گلیوں میں پھر رہے پروجیکٹ نہیں ہے جس کیا ستھرا پنجاب؟ یہ صرف 4 مین سڑکیں 5 جو ہیں لاہور ہے، جہاں لاہور کی عوام رہتی ہے، جہاں ان کے حلقے ہیں، جہاں سے ایم پی اے ان کے برس سے جیتے چلے آ رہے ہیں، وہاں کیا کرتوت ہے؟ فنڈ کہاں جا رہے ہیں؟ پنجاب کے گاؤں میں بھی صفائی کا مضبوط نظام ہے جی، مضبوط نظام. لاہور سے لے کر لیا تک پورا ہم لوگ آپ میرے ساتھ چلیں، میں نے راستے میں ہر جگہ ستھرا پنجاب کے ورکرز کام کرتے ہیں. میں سمیہ کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا ضرور. میں اپنی بہن کو دعوت دیتی ہوں، میری تو ڈیلی کی ٹریولنگ لیتی ہے لیا سے لاہور اور لاہور سے لیا. تو میں آج بھی لیا سے لاہور واپس آئی ہوں، صبح پہنچی ہوں. میرا خیال ہے پورے پنجاب کی جتنی بھی میں روڈز میں نے کراس کی ہیں، ستھرا پنجاب کے ورکرز کو اونیسٹی سے کام کرتے پایا ہے. ایک مربوط اور جو پرفیکٹ نظام اگر کوئی گورنمنٹ دیتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس ماڈل کو باقی صوبوں کو فالو کرنا چاہیے. کہتے ہیں سندھ والے بھی کہتے ہیں کہ ہم سے دیکھیں اس ٹائم کراچی کو اس ٹائم صاف ستھرا بہترین کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے کہ اگر ان کو ایک صوبہ ملا ہوا ہے اس میں اپنی کارکردگی شو کریں. پنجاب میں دیکھیں ہم ستھرا پنجاب کا منصوبہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں انیشیٹوز ہمارے چل رہے ہیں، ان انیشیٹوز پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اگر ایک اچھا کام کر رہا ہے تو دوسرے وزیر اعلیٰ کو اس کی تقلید کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ جسٹ تنقید برائے تنقید. ہمارے پاس ہم نے ویلیو ٹو ویسٹ جو پروجیکٹ لایا ہے، کتنی زیادہ ویسٹ کے بار لگے ہوئے تھے، ہم نے اس کو ویلیو دینا شروع کیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس انرجی ماڈل ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس ویسٹ سے کیسے ہم انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو تقلید کے قابل ہیں. انرجی والی تو بھی بات صرف نہیں وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے میں اپنے لیا شہر کی بات کرتی ہوں، ریلوے لائن کے ساتھ پورا کرکٹ کے انبار تھے. عوام کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، سستا پیٹرول چاہیے، بجلی چاہیے، یہ چیزیں ہمارے گھر کا ایک گھر کا نظام ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہم ڈیلی بیسس پہ صفائی ستھرائی نہیں کرتے؟ اگر ہمارا ماحول صاف نہیں ہے، ہمارا انوائرمنٹ صاف نہیں ہے تو اس کا امپیکٹ ہم سب پہ آتا ہے، ہماری ہیلتھ پہ آتا ہے. آج اگر جراثیموں کے انبار غائب ہو رہے ہیں تو ہماری اوور آل پنجاب کی ہیلتھ بھی امپروو ہوگی. صرف جسٹ یہ نہ دیکھیں کہ یہ ستھرائی کا نظام ہے وہ آپ کو صرف جسٹ فار دا گڈ لکنگ ہے، آپ کی پرفیکشن ہے، آپ کی انوائرمنٹ کی پرفیکشن ہے. اگر آپ کو صاف ستھرا انوائرمنٹ ملے گا، آپ کی نسلوں کے لیے انوائرمنٹ صاف ہو رہا ہے. اگر آپ یہی ماڈل کراچی میں فالو کرتے ہیں، کراچی کے لوگ کہتے ہیں خدا را یہ چیف منسٹر ہمیں دے دیں، کم از کم ہمارا کراچی صاف ہی ہو جائے. کراچی کے لوگ
यहाँ जो आके इधर रहते हैं, कहते हैं मरियम वो नवाज, कहते हैं मरियम नवाज हमारे साथ आके टिकटॉक बनाए। कराची के लोगों ने बकायदा उनकी वीडियोस देखी हैं, कराची वाले बड़े बड़े एंकर पर्सन, बड़ी बड़ी मीडिया पर्सनैलिटीज ये डिमांड करती नजर आ रही है, यही चाहते हैं कि वहाँ पे टिकटॉक ज्यादा अच्छे तरीके से उनकी बनेगा। सफाई सुथराई का निजाम मरबूत हो। अब देखें सफाई सुथराई के निजाम के अलावा आप अगर ये देखें हेल्थ, आज गांव में हमारे पास फील्ड हॉस्पिटल जा रहे हैं, इंसाफ का निजाम है पंजाब, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं कहती हूँ भत्ते का सिस्टम कराची में है, पाकिस्तान में तो नहीं है, पर्ची सिस्टम सिंध में है, हमारे पास तो ऐसे पुलिस स्टेशन ये बताएं सबसे ज्यादा लैंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची में खराब है, पंजाब में तो बहुत बेहतरीन है। कुछ अर्सा पहले एक बच्चे को डिगी में उसके दोस्तों ने आग लगा दी, उसकी कोई उन्होंने वो पूछ पड़ताल करने वाले नहीं है। 1000 वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है वो 2000 साफ नहीं मिला, 300 कुछ मॉडल को देख केसेस हैं पंजाब के अंदर इस वक्त। 71% जो सूबा पंजाब है उसमें औरतों के खिलाफ ये जो तशद्दुद है ये हो रहा है। ये रिपोर्ट HRCP की है, फायजा की नहीं है, ना पीपल्स। हमने वुमेन सेफ्टी आप क्या कर रहे हैं इस टाइम हमारा वर्ल्ड में, अब एक मिनट, वर्ल्ड रैंकिंग में हमने रिकॉग्निशन हासिल की है। विमेन इश्यूज के ऊपर क्या किया इन्होंने? थानों में क्या हो रहा है? कितने केस अभी तक आपके सामने आ चुके हैं? मतलब हवालात भी महफूज नहीं है, बाहर भी औरत महफूज नहीं है। मैं सिर्फ अपने जिला लिया की बात कर मेरा ख्याल है मियां साहब, मेरी बहन ये समझती है जिला लिया में 10,000 केस अगर औरतों के साथ किए हैं, कंटेनर पे लगाने से, कचरे के डब्बे पे लगाने से, ट्रालियों पे लगाने से जो है वो उनका राइट मिल जाता है। लेकिन जो काम करता है वो दिखाता है कि मैं काम कर रहा हूँ। आपने अभी हालिया रिपोर्ट देखी है फैसलाबाद में कितनी करप्शन हुई है सुथरा पंजाब में? आप जो काम करेंगे उसकी तस्वीर लगाएंगे। क्या कार्रवाई की है अभी इन्होंने? कौन सा काम है जो पंजाब में नहीं हो रहा? सुथरा पंजाब इतना बड़ा स्कैंडल है, इतना बड़ा स्कैंडल है, अभी तो इनको पता नहीं चल रहा। मॉनिटरिंग यूनिट यही इनके गले पड़ेगा। करप्शन पे पनिशमेंट देती है, लोगों को इन्होंने कत्ल किया मामला अदालत, इन्होंने एक डेथ स्क्वाड बनाया, सीसीटीवी के जरिए कितने लोगों को आप अपना क्या अदालतें जो है वो काम नहीं कर रही थी? अगर बीआरटी में ये उन लोगों को अदालतों के जरिए सजा दिलवाते, में इतनी करप्शन अपना प्रोसिक्यूशन का निजाम उनको उसके बजाय इन्होंने कत्लेआम किया स्पेशल मॉनिटरिंग और ये बिल्कुल गलत है। और ये इनको एक दिन इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। जो मैं कहती हूँ करप्शन की बहुत बड़ी सुनामी थी, उसका कोई एहतसाब कर ले, कोई पिशावर बीआरटी का एहतसाब कर ले। हम तो कर रहे हैं, आप हुकूमत में बनाए रेफरेंस हमारे खिलाफ, जिसके पीछे वो डैम वाले बाबा बता के गए थे कि डैम बनेंगे, सामना करने के लिए तैयार है, खुशहाल होगी। डैम बनाने वाले किधर गए हमारे डैम बनाने वाले पैसे? अवाम तो आप लोगों से जवाब मांगती है, आप जवाब देते नहीं ना। इन्होंने जो करप्शन के रिकॉर्ड बनाए, कोरोना में इन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड बनाए हैं। आप लोग इक्तदार बचाना चाहते हैं, ये लोग इक्तदार हासिल करना चाहते हैं। बात सुने, इस टाइम सब इक्तदार में बैठे हैं, ये केपी के इक्तदार में बैठे हैं, बहन मेरी सिंध में इक्तदार में बैठी है, हमारे पास पंजाब है, सबको गवर्नमेंट मिली हुई है, लेकिन ब्लेम गेम सिर्फ PMLN पे आती है, बेनिफिट्स हर कोई हर तरफ ले रहा है। वफाक भी आपके पास है ना? देखिए वफाक हमारे पास है, तो हम वफाक को मजबूत तरीके से जोड़ के, तो कमजोर को जोड़ के उनके अंदर इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मियां शहबाज शरीफ साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नाराज हैं, आपने इत्तेहादी जो है ना, उनको पता है क्या ये चाहते हैं, पंजाब में भी मेरिट की धज्जियां उड़ाएं जैसे सिंध में उड़ती हैं, जैसे वहां तालीमी निजाम नाकिस हो चुका है, बच्चे नकलों से पास होते हैं और जब वो पंजाब में आते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाते। कोई भी बच्चा उठा के देख लें जो सिंध से पंजाब में है, उसकी क्वालिटी एजुकेशन को देख लें, ये पंजाब को सिंध की क्वालिटी एजुकेशन चेक कर लें, पंजाब की क्वालिटी एजुकेशन चेक कर प्राइवेट कर दिया हुआ है। ये हमारे पास हेल्थ का निजाम है, हम लोग भर्ती किए हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट पे, हेल्थ हमारी जो है वो लोगों के डोर स्टेप पे जा रही है, फील्ड हॉस्पिटल जा रहे हैं, फारग कर दिया हुआ है, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका हेल्थ का निजाम देख के तमाम डॉक्टरों को इन्होंने फारग कर दिया हुआ। हाँ जी, सिंध वालों से पूछें कि उनका कौन सा प्रोजेक्ट है। एक मिनट, आज मेरा ये आज हेल्थ ही था जिस पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इनके सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उनमें मशीनें खराब हैं, फ्री टेस्टों वाली, ठीक है। सर्विसेज हॉस्पिटल की जो किडनी स्टोन रिमूव करने वाली मशीन है वो खराब है, कई माह से किसी को कोई परवाह नहीं है। कार्डियोलॉजी के अंदर इसने नहीं बचना, इसको लाहौर ले जाएं। बहन एक मिनट, एक मुहावरा मशहूर है, इसने नहीं बचना, इसको लाहौर ले जाएं। एक मिनट, अब आप अगर ये अपने अस्पतालों को इस तरीके से बनाते तो लोग दोबारा और आते हैं। आपके कार्डियोलॉजी के अंदर जाली स्टंट डालने की बात सामने आ चुकी है कि जाली स्टंट डाल रहे हैं वहां पे पेशेंट को, जो पेशेंट वहां इलाज के लिए जाता है क्रिटिकल सिचुएशन में
اسے کہا جاتا ہے 6 مہینے کے بعد تمہارے ہارٹ میں اسٹنٹ ڈالیں گے, 6 مہینے سے پہلے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم نے تو کیتھ لیب مرنے کا انتظار کیا جائے. اچھا اس کے بعد میاں ہاسپٹل آ جائے, میاں ہاسپٹل کے جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بلیم کیا اپنے ایم ایس کو کہ جی یہ کرپشن کر رہا ہے. اس کو اینٹی کرپشن نے جب اس سے انویسٹیگیٹ کیا تو اس نے ثبوت دکھا دیے ویڈیوز کہ جو میرے ینگ ڈاکٹرز ہیں یہ سٹنٹ چوری کر رہے ہیں. سٹنٹ چوری مطلب آپ کے ارد گرد اتنا کچھ ہو رہا ہے, ہاسپٹل میں جا کے لوگ فری دوائی مانگتے ہیں, ان کو جواب ملتا ہے ہاسپٹل کے عملے کی طرف سے کہ ہمارے پاس حکومت ہمیں فری دوائیاں نہیں دے رہی, چلو بھاگو. اگر کہتے ہیں جی وہ پبلک کہتی ہے کہ یہ پیچھے نمبر ہے ہم اس پہ تمہاری شکایت کریں گے, کہتے ہیں کرو, پھر دیکھو تم ہاسپٹل میں آتے ہو. میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, کہیں گئی نہیں ہے, کہ عورتوں کو اور بندوں کو دھکے دے کے ہاسپٹل سے عملہ نکال رہا ہے کہ باہر نکلو, تم لوگوں نے ویڈیو نہیں بنانی اور تم لوگ اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتے, نہیں ملے گی دوائی, بھاگو یہاں سے. مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ڈور سٹیپ پہ سب کچھ پرووائڈ کر دیا. میں لیا میں تقریباً آئے دن ہاسپٹل وزٹ کرتی ہوں اور بہن وہ سارے بند ہو گئے ہیں, جا کے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آئیے, میں جا کے پتہ کرتی ہوں آپ کو میڈیسن مل رہی ہے, مجھے لیا میں میڈیسن ملتی نظر آتی ہے. بند ہو گئے ہاسپٹل جو ان کے چھوٹے ہاسپٹل اور جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یونٹ, جو پرائمری یونٹ ہیں وہ سارے اس وقت بیسک ہیلتھ یونٹس کام کر رہے ہیں. اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام پیسہ جو ہے وہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل کے لیے ہم نے موو کر دیا ہے. اب اگر کسی کا کسی کو 10 ارب کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو 5 دے کے فارغ کر دیا ہے, یعنی اس کی مشینری اور اس کی چیزیں اگر 10 ارب میں آنی ہے تو اس ہاسپٹل کو کہا گیا کہ آپ کے لیے اتنا فنڈ ہے, اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا. میرے ضلع لیا میں اچھا خاصا ہیلتھ میں امپروومنٹ آئی ہے, میڈیسن بھی مل رہی ہے. یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں, یہ بڑی بڑی باتیں کر کے یہاں سے اٹھ کے چلی جائیں گی, یہ بھی چلے جائیں گے, لیکن ہم یہ باتیں کس کے لیے کر رہے ہیں, ہماری یہ سیاست کس کی وجہ سے ہے؟ سیاست آپ کی عوام کے لیے ہونی چاہیے, لیکن آپ لوگ پارٹی کے لیے کرتے ہیں. نہیں, پارٹی کے لیے نہیں کرتے. میرے جیسے جو کمیٹڈ پارٹی ورکر ہیں, ہر جماعت کے اندر ہر طرح کے ورکر ہوتے ہیں. آپ کو بھی پتا اس بات کا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر کچھ ورکر جو ہیں وقتی طور پہ فائدے لینے کے لیے آتے ہیں, ان کو بڑے بڑے عہدے بھی مل جاتے ہیں, وہ پارٹیاں بھی بدلتے ہیں. آج جو ان کے ترم خان بیٹھے ہوئے ہیں کئی بڑی بڑی عہدوں کے اوپر, وہ کتنی جماعتیں بدل کے آئے ہیں. میری جماعت میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. بات کریں کمٹمنٹ ختم ہو گئی ہے تو ڈیلیوری کیسے؟ کے پی کے میں میرے بھائی سے پوچھیں کہ کے پی کے میں آپ لوگ کیا چیز نہیں لائے ہیں, بہن میری سے پوچھیں بلاول صاحب سندھ میں کیا لائے ہیں. میرے پاس تو پنجاب میں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے. وفاق کی بات چھوڑ بہن بتانے کے لیے تو کہانیاں بہت ہیں, پر کہانیاں نہیں, عملی اقدامات دیکھیں نظر ہم آ رہے نے ہیں. تو کے پی میں ہیلتھ سے لے کے تعلیم سے لے کے جو ان کے بنیادی ایشوز تھے ہم نے ان کو حل کرنے کے لیے وہاں پہ کوشش کی ہے. جی بالکل کوشش کی ہے. دیکھیں کے پی جو واحد پروونس ہے جہاں پہ بلدیاتی ادارے بھی ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں, اور وہ بلدیاتی ادارے بالکل آزادانہ طور پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت وفاق ہمارا جو ہے وہ کتنا فنڈ لے کے اس نے روکا ہوا ہے اور وہ ہمیں نہیں دے رہا, جس کی وجہ سے کچھ ایشو ہمیں آ رہے ہیں. لیکن ہماری پرفارمنس جو ہے وہ نون لیگ کی پرفارمنس سے کہیں بہتر ہے. ہم جو اپنا فنڈ ہے, عوام کا جو پیسہ ہے, وہ ہم اپنی تشہیر پہ خرچ نہیں کرتے. ان کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ انہوں نے جتنا پیسہ لینا ہے وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے. وہ ہیلی کاپٹر سے لے کے تصویروں تک ان کا پیسہ لگنا ہے. آپ لوگوں نے جو روڈ بنایا نا اس پہ بھی عمران خان کا نام, یہ اگر نواز شریف کا رکھ نہیں, میری بات سنیں, فوری طور پہ ہم نے اس پہ گورنمنٹ نے فوری طور پہ ریسپانس کیا, اس پہ ختم کر دیا. میں اپنے بھائی سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ فنڈ میں رکاوٹ ہے. ان کا وزیر اعلیٰ تو کبھی کے پی کے میں بیٹھا ہی نہیں, وہ تو رہتا ہی اسلام آباد یا کہیں نہ کہیں اور اڈیالہ جیل کے باہر ہے. وہ تو کبھی کے پی کے میں ہوتا ہی نہیں ہے, کبھی نہیں ہوتا. ڈیوٹی نہیں ہے, ان کی ڈیوٹی کے پی کے وزیر اعلیٰ کی ہے ہی نہیں. ان کی کے پی عمران خان کا درباری گیٹ والا جو ہوتا ہے نا وہ ہے, وہ وہاں ہی ڈیوٹی کرتے ہیں. کہا ہے کہ عوام سے پہلے میرا فرض ہے کہ خان کی رہائی کے لیے میں نے جدوجہد. اب ایک بندہ جب اپنے منہ سے خود سچ بول رہا ہے تو یہ اس کی سائیڈ کیسے لے سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کے دوران اڈیالہ میں مستقل رہائش مل گئی ہے. ان کے تمام لیڈر بھی اڈیالہ کے باہر نظر آتے ہیں اور ان کا بانی بھی اڈیالہ میں نظر آتا ہے. ترجمان ہے نا کے پی کے,
میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی روڈ سندھ کی پنجاب کی روڈ سے بہتر ہیں، یہ تو ٹوٹی پھوٹی ہیں. انہوں نے ان کا جواب سن لیں سردار صاحب آپ کے لیے. انہوں نے کہا تھا جو ہمارے ٹوٹے روڈ ہیں نا یہ عوام کو شعور دیتے ہیں، یعنی کہ روڈ اس لیے توڑے ہوئے کہ عوام کو شعور آ جائے گا. ویری گڈ. میں تو اس بات سے متفق نہیں ہوں. اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے میری نظر میں بھی نہیں ہے. لیکن کیونکہ کے پی میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہاں پہ پہاڑی علاقہ آپ کو اس کا پتا ہے کہ بڑی جلدی وہاں پہ سڑکیں بنتی ہیں. اور بعد جو شہر ہے جو پشاور شہر کی بات کریں تو پشاور آپ اس طرح کریں، ابھی اپنے کیمرہ مین کو لے کے نا گجرانوالہ کی سڑکوں کا حال دیکھیں جو ماشاءاللہ پنجاب کی حکومت نے وہاں پہ حال کیا ہے. 1 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں لگتے ہیں. عوام پریشان ہے. بتا دیں عوام کے لیے کوئی پالیسی ہے کوئی آسانی کے لیے آپ؟ ہم تو دیکھیں اس وقت اپوزیشن میں ہیں، جتنا ہماری ڈومین ہے، جتنی ہماری کے پی کے میں ڈومین ہے نہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں. ہم تو عوام کی بات کرتے ہیں. اپوزیشن کا کام ہے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا. عام لوگوں کے تو اپنے حقوق کے تحفظ نہیں ہے. یہ دیکھیں اس وقت ملک میں جو اس وقت حکومت جو ہے وہ ایک منافقانہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے اور جابرانہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے. ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ گولیاں ہمیں مارتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مریض کے میں انہوں نے 26 نومبر کو اسلام آباد میں گولیاں نہیں ماری؟ کیا یہ کشمیر میں لوگوں کو گولیاں نہیں مار رہے؟ اچھا یہ سارا جھوٹ جو حکومت ہے کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، گولیاں مارتی ہے. یوٹیوبرز بھی کہانیاں گھڑنے میں ماہر ہیں اور ان کے لیڈر بھی کہانیاں گھڑنے میں ماہر ہیں. عوام کے لیے کوئی ریلیف کی پالیسی کو مشورہ دے دیں. میں تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا عوام کا جو فیصلہ اس کو مانے. عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا، عوام کے لیے کوئی پالیسی بتا دیں. جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو ریلیف مل سکے. یہ اقتدار ہے سجیشن. میری بہن یہاں بیٹھی ہوئی ہے، میں پہلے ان کے لیے سجیشن یہ ہے کہ آپ کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا ہوا ہے، خدا کے لیے سیریسلی. یہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہے. نہیں سن لیں، اتحادی ہی مشورہ دے رہا ہے، اتحادی مشورہ دے رہا ہے آپ کو کہ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں. خالی کاغذ کے اوپر اور موبائل کے اوپر چیزیں دکھا کے ہمیں ہوا میں لہرا کے نہ بتائیں. یہ آپ کے علاقوں کی ویڈیوز ہیں، یہ یوسف پاک شاہدرہ کی ویڈیوز ہیں. سندھ کی ہمارے پاس، کراچی کی ایک ویڈیو موجود ہے. وہ ابھی جب بارش ہوئی اور لوگ بیچارے کتنے کھڈوں میں گم ہو گئے. حکومت نہیں ہے کراچی میں، میرا خیال ہے کنٹینیوس پیپلز پارٹی کے پاس حکومت آ رہی ہے. کراچی میں جو لوکل گورنمنٹ کی حکومت ہے ہمارے پاس پہلی دفعہ آئی ہے، اور کراچی کے اندر ریکارڈ 3 سال میں 50 سال تقریباً گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کے برے حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں کا میئر جو ہے وہ دن رات لگا ہوا ہے. 3 سال 50 سال کا گیپ پورا کرنے کے لیے بہت کام ہوتا ہے. کراچی کے اندر بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کی بات ٹھیک ہے نا کہ 3 سال میں یہ کیا کر سکتے تھے پھر؟ کس چیز میں؟ جو وہ آپ لوگ کہہ رہی ہیں کہ 17 سال سے ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، وہاں کیا کیا ہے؟ ان کا کوئی ذمہ نہیں. تو لیجسلیشن ریفارمز تو کر سکتے تھے. تو آپ یہ وہاں پہ اپوزیشن میں ہیں. اصل میں سندھ میں ان کا جو سارا پیسہ ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام پہ لگتا ہے لیکن کرتے نہیں. کیا کرتے ہیں؟ کرتے ہی نہیں. اپوزیشن کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کوئی بات کرتے ہیں جا کے بڑا نعرہ مارتے ہیں. ہم نے تو جی کمیٹیاں چھوڑ دی. بھائی ایم این اے کی تنخواہیں تو لے لے کے تم گھر اپنے بینک بیلنس بنا رہے ہو. کمیٹیاں چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ تنخواہیں جو بڑھائی ہیں اپنی سارے کچھ بڑھائی ہیں تو آپ لوگ مل کے ان کے ساتھ وہ بل منظور کرواتے ہیں، چاہے پنجاب کی بات ہو چاہے وہ کے پی کے کی بات دے دیتے. انہوں نے اپنی سہولیات منظور کروائی ہیں. ویلا مچایا تمام سیاسی پارٹی نے کہ یہ کے پی میں منظور ہوا بلو پاسپورٹ. وہ آپ کے ایک سینیٹر نے پیش کیا تھا، آپ کے پارٹی کے ممبر نے پیش کیا تھا. تو غلط کیا اس نے، اگر کیا اس نے دیکھیں. اگر ایک میری ذاتی سوچ ہے، میں کہتی ہوں یہ مجھے سہولت ملنی چاہیے بطور ایم پی اے یا ایم این اے، ٹھیک ہے ہم نے بھی کیا تھا. آپ کی ذاتی سوچ نہیں ہو سکتی. آپ اگر ایک کسی حلقے سے آپ منتخب ہوئے ہیں تو 2 سے 3 لاکھ لوگوں کی سوچ ہے آپ کے ساتھ. آپ کی ذاتی سوچ نہیں ہے. ذاتی سوچ ہوتی ہے لوگوں کی. صوبائی اسمبلی رہی ہیں. میں رہی ہوں، میں 3 دفعہ رہی ہوں. اپنے حلقے کی ذمہ دار تھی. سنیں نا، میں ذمہ دار تھی. اور پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اس وقت یہ ایم پی ایز کی طرف سے خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ ہمیں بھی پریویلیج پاسپورٹ ملنا چاہیے. بالکل اس میں مطلب ہوتی ہے. وہ منظور نہیں ہوا، کسی وجہ سے نہیں ہوا یا وہ پیش نہیں کر سکے. لیکن آپ یہ لوگوں کی تنخواہیں 900% نہیں، جب تک میں ایم پی اے رہی ہوں نہیں بڑھی. ابھی کی بات کر رہا ہوں، اب بڑھ رہی ہے. نہیں بڑھنی چاہیے، عوام کی بڑھنی چاہیے.
MPS बात की सुने, मुनासिब तनख्वाह KPK में इनके जो शाहन साहबा, थैंक यू वेरी मच। फाइजा मलिक साहिबा, थैंक यू वेरी मच। सरदार आसिम साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज भी हमने सियासी पार्टियों से अवाम मेरी रिलीफ एक के लिए रिक्वेस्ट बात वैसे करने सुन की लेते तो कोशिश अच्छा की, था। मगर रिलीफ इक्तदार चाहिए, इक्तदार गिराना है, बस यही मामला चलते नजर आते हैं। पेट्रोल की बात की जाए, हेल्थ की, एजुकेशन की बात की जाए, तो किसी चीज में अवाम के लिए रिलीफ सियासतदानों के पास बिल्कुल नहीं है। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।